औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाज़ा नक़वी इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत दो जहाँ के शर से महफूज रखे, दो जहाँ का खैर कसीर आप सबके मुक़द्दर में करे, आपकी और आपके फैमिलीज़ को हमेशा हमेशा अपनी खुसूसी बना में रखे और तमाम मज़लूमीन जहाँ भी हैं, जैसे हमारे गज़ा के बहन भाई हैं, शाम, लबनान, फ़लस्तीन और यमन, और इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान, कश्मीरी बहन भाई, सूडानी बहन भाई, अरब के बहन भाई, और जहाँ भी इंसानियत दुख तकलीफ़ रंज और गम में है और किसी भी तरह की तकलीफ़ में है, अल्लाह ताला उन सब के दुखों को, रंज और गम को बहक़ मासूमीन और बहक़ अहले बैत जो है वो दूर फरमाए और तमाम ज़ालिमीन जहाँ के शर को उनकी तरफ पलटाए और उनको नीस्त नाबूद करे। इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फरमाए और हमें हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को हमेशा हमेशा अपने वक्त के इमाम के सच्चे मुखलिस तरीन सबकत ले जाने वाले नासिरीन में, वादों को पूरा करने वाले जो मुश्किलात को अबूर करते हैं, रुकावटों को दूर करते हैं और इमाम के लिए ज़मीना साज़ी करते हैं, ऐसे मुखलिस तरीन सच्चे जो आशिकान होते हैं, अताअत गुज़ार होते हैं, ऐसे सच्चे और हकीकी अंसारान इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में हमें शामिल फरमाए कि जिनसे इमाम वक्त जो है राज़ी और खुश होते हैं इंशाअल्लाह, आमीन। नाज़रीन, आज जुमे का दिन है और 16 मई है और 17 ज़िलक़द की तारीख़ है और उम्मीद और दुआ करते हैं कि जुमे के दिन का आगाज़ अल्लाह की हम्द व सना से, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम से, अल्लाह ताला की नेमतों को याद करते हुए, उसकी शुक्रगुज़ारी करते हुए और अपने दिन में इमाम के दर्द को ज़िंदा करते हुए आगाज़ हो चुका होगा और आप सब अपने दिन में अपने वक्त के इमाम से अपने अहद को जो है वो तरोताज़ा करते होंगे। अगर आज आपने दुआए अहद नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िए, दुआए नुतबा पढ़िए और वक्त के इमाम का सदका भी दीजिए और अपना भी दीजिए और अल्लाह ताला से उनके ज़हूर की खुसूसी दुआएं ज़रूर कीजिए और दुआ कीजिए कि हमारे मज़लूमीन बहन भाई की अल्लाह ताला मदद और नुसरत फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन। अभी हम बढ़ेंगे मौसम के हाल पर और देखेंगे कि हमारे यहाँ पर मौसम कैसा है। मौसम ओवरऑल ज़रा सनी ही रहने की तवक्को है, लेकिन जो हमें लंदन में है 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि मैनचेस्टर में 21 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है मैक्सिमम, और इसी तरह एडिनबरा में 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की तवक्को है, कार्डिफ में 21 डिग्री रहने की तवक्को है, कि नॉर्दर्न आयरलैंड में रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस, और इसी तरह इस्लामाबाद पाकिस्तान में रहेगा 39 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादातर सनी रहने की तवक्को है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आप सबकी ज़िंदगियों के मौसम रोशन, पाकीज़ा और पुरनूर होंगे और अपने इर्द गिर्द चरिंद परिंद जो भी हैं उनको भी खाना और पानी इस गर्म मौसम में ज़रूर डालिएगा, बिलखुसूस जो लोग पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या इन जगहों पे हैं जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, या इवन यहाँ पर भी जहाँ जिसके पास ऐसी सहूलत मुयस्सर हो। और इसके अलावा शजरकारी ज़रूर करें, क्योंकि ज़ाहिर है मौसम गर्मियाँ हम देखते हैं कि हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो अपने माहौल की हिफाजत करना, शजरकारी करना, परिंदों को पानी पिलाना और जितनी भी मखलूक़ात खुदा हैं उनकी तरफ भी जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, हमें उनकी तरफ भी मतवज्जो रहना चाहिए और अपने गिरदो-नवा में जिस कदर हो सके हम फलदार शजर लगाएं और अपने बच्चों को भी इसकी ट्रेनिंग दें, ताकि जो है वो मौसम और जो मौसमी जो तब्दीलियाँ जो आगे रूनमा हो रही हैं, उस मुनासबत से हम अपना एक जो फ़रीज़ा बनता है वो ज़रूर अदा कर सकें। इसी तरह अपने इमाम को याद रखें, अपने इमाम की जो नुसरत और मदद है उसके लिए जो है वो तैयार रहें और उसके वास्ते अपने नफूस को तैयार करें बिलखसूस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो इखलाकियात आती है और खुदा से ताल्लुक़ आता है, तो हम अपनी इखलाक पे ज़रूर तवज्जो दें। आज हम अहद करें कि आज के दिन में मसलन अगर हम पूरा, कई लोगों की ज़ाहिर है हमारी बुरी आदतें डेवलप हो जाती हैं और हम कमज़ोर हो जाते हैं रफ्ता, तो हम कोशिश करें कि हम अगर पूरे दिन का भी अहद नहीं कर सकते अपने साथ, तो हम एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच में जो टाइम होता है, या फ़र्ज़ कर लें कि 1 घंटे या 2 घंटे के बीच में, या ऐसे लोग जिनके सराउंडिंग में रहते हुए हमारा इखलाक ख़राब हो जाता है और हम अपनी वही पुरानी रूटीन
में आ जाता है, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि हम अपने रिश्तों के साथ जिस तरह बिहेव करने के आदी होते हैं, तो हमें अंदाज़ा नहीं रहता, लेकिन हम उनको देखते ही, बात करते ही हमारी टोन, हमारा लहज़ा, हमारे अल्फ़ाज़, हमारी आँखों की जुम्बिश और इस तरह की हज़ार चीज़ें होती हैं जिनसे हम दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा रहे होते हैं। तो हम उसको सही देख नहीं पा रहे होते, चाहे हम बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, जवान हों, किसी भी एज ग्रुप से हमारा ताल्लुक हो। तो हम कोशिश करें कि अगर हम में ऐसी कोई अखलाकी कमज़ोरी पाई जाती है जिसके बायस हम अपने प्यारों को या अपने गिरदोनवा के रहने वालों को कुछ भी, इवन सोच में भी कुछ गलत कहते हैं, तो हम उस पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। और इसमें सबसे पहली चीज़ अपनी फ़िक्र को, अपनी सोच को कंट्रोल करना है। जैसे ही ऐसा कोई ख़्याल आए तो हम अपने लिए मानवी सज़ाओं को सोचें और मसलन 10 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, 5 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ें और खुदा से दुआ करें कि ऐ परवरदिगार मुझे तौफ़ीक दे कि मैं किसी के बारे में बुरा ना सोचूँ, बुरा ना कहूँ और बुरा ना करूँ। और अगर खुदा न ख़ास्ता किसी को कुछ बुरा कह देते हैं और तो फ़ौरी तौर पे अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे। मसलन सोचें कि इस आवर से इस आवर तक जितनी देर फ़र्ज़ करें, ये इंसान जिसकी मौजूदगी में मैं अक्सर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बदतमीज़ी कर जाता हूँ, रूड हो जाता हूँ, कुछ गलत कह जाता हूँ या जिसकी वजह से मेरा पारा हाई हो जाता है, तो ऐसे इंसान की मौजूदगी में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। इस आवर में या इस टाइम पे मैंने अपने आप को काम डाउन रखना है, पॉज़िटिव रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना। अपने ज़हन और फ़िक्र में किसी किस्म की जजमेंट को और बायस्ड ओपिनियन को और जो तानाज़नी या एरोगेंस या अनानियत या इस तरह की कोई भी चीज़ हमारे ज़हन में, बदगुमानी बिलख़ुसूस जो आ जाती है, वो नहीं आने देनी। जब तक क्योंकि अल्लाह ताला भी देखें, हम जब गुनाह करते हैं, खुदा न ख़ास्ता या कुछ गलत करते हैं, तो अल्लाह अपने फ़रिश्तों को कहता है कि जाओ फ़रिश्तों, मेरे बंदे के गुनाहों को अपने परों से छुपा दो। और 70 बार जब हम ऐसा करते हैं तो 70 बार वो ऐसा ही कहता है और हमें पूरा मौका देता है कि हम अपने आप को दुरुस्त कर सकें। तो जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और उसकी मारिफत रखते हैं, उससे हमारा ताल्लुक़ होता है, रसूल खुदा अहले बैत और कुरान से हमारा ताल्लुक़ होता है, तो फिर वो जो हमें तरबियत देते हैं बुनियादी तौर पे वो यही देते हैं कि हम भी इसी इख़्लाक़ को अपनाते हुए दूसरे इंसान को जज ना करें और दूसरे इंसान के बारे में किसी किस्म की नेगेटिव राय को मत कायम करें, बल्कि खुश मिजाजी से, खुश दिली से आप ये सोच लें कि हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो सकता है कि उसके पास रिसोर्सेज़ ना हो सकता है वो थका हुआ हो सकता है उसका बिहेवियर ही ऐसा हो और वो ये इस चीज़ को ना रियलाइज़ कर रहा हो, उस चीज़ को हम अपने लिए एरोगेंस या अपने लिए ना का मसला ना बनाएँ। तो हम दूसरे के शू में खड़े होकर उसकी सिचुएशन को एनालाइज़ करने की कोशिश करें, बनिस्बत इसके कि जज करके दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाएँ। ये बहुत ज़रूरी है और ये सबसे ज़्यादा हम करते हैं जब अपने घर में अपने प्यारों के साथ होते हैं, अपने वर्क कोलीग्स के साथ होते हैं या अपने गिरदो-नवा में गली मोहल्ले के या इर्द-गिर्द के ऐसे लोगों से जिनसे हमारा रोज़ का वास्ता होता है। तो हम इन चीज़ों के ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दें। क्योंकि बज़ाहिर ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें लगती हैं, इनके बहुत गहरे और बहुत डीप जो इन्फ्लुएंस होता है, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपका एक लफ्ज़ किसी इंसान को कैसा ज़ख्म दे रहा है और ये ज़ख्म कितनी दूर तक उस इंसान की ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है और उसकी ज़हनी और उसकी जिस्मानी और उसकी अक़ली हालत पे कितना बुरा असर पड़ सकता है और उन तमाम हालतों के ज़िम्मेदार फिर उस पॉइंट पे आप हो जाते हैं खुदा की निगाह में। और सोचें कि हम फिर कितना बड़ा गलत काम कर जाते हैं जिसको हम मामूली समझते हैं कि मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, गुस्से में कह दिया था या किसी को मज़ाक में ह्यूमिलिएट कर दिया था या किसी के बारे में ऐसे ही अपनी गलत राय कायम कर दी थी। तो ये हम पूरी कोशिश करें क्योंकि कुरान मजीद में सूरह हुजरात में हमें बार-बार कहा जाता है, ताना मत दो, किसी को बुरा मत देखो, किसी का बुरा नहीं सोचो, किसी के लिए बुरा नहीं। हमारी इख़्लाक़ी कमज़ोरियाँ हमारे लिए हमारी आख़िरत और दुनिया में बहुत बड़ी रुकावट साबित हो सकती हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि इंसान का दिल जो है वो अर्शे खुदा है, तो हम कोशिश करें कि इस दिल को अल्लाह का घर बनाएँ और अपने मरहूमीन को भी ख़ुसूसी तौर पे याद रखें जो इस दुनिया में चले गए हैं और जिनको कोई बख्शने वाला नहीं है और जिनके सब प्यारे चले गए हैं। ये जो बहुत हमसे पहली नस्लें मुसलमानों की चली गई हैं, उन सब के लिए भी आफ़ियत की खैर और आखिरत बखैर की दुआ करें क्योंकि हो सकता है कि हमारी इस दुआ से उनके वहाँ पर कोई आसानी हो जाती हो। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि जो शख्स शब जुमा को अपने 10 मुर्दा भाइयों के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब कर देता है। तो सोचें कि ये कितना बड़ा काम है कि जब हम अपनों के लिए दुआ करते हैं, दुआ एक खिदमत होती है। जब हम अपनों के लिए
کرتے ہیں کہ خدا ان کی مشکلات حل کرے، ان کے دکھ اور تکلیفیں دور کرے، ان کے رنج و غم کو دور کرے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں، یہ بہت اہم ہے۔ اور اس کے اوپر ہم توجہ دیں کہ ہم اپنی محبتوں سے اپنے گرد و نواح کو پرسکون بنائیں، باعث راحت بنائیں، باعث آسانی بنائیں، کسی کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہی آپ کے خدا کی بندگی میں ہونے کا سب سے پہلا جو ایک اثر ہے نا وہ ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دیتا، وہ ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہماری تمام تر عیبوں، گناہوں، بدکاریوں کے باوجود بھی ہمیں بخش دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پر ہر ظلم کرنے والے کے لیے بھی دعا کر دیتے ہیں، اور اہل بیت کا بھی ہم نے یہی وتیرہ دیکھا ہے، اور قرآن کریم بھی ہمیں یہی جو ہے اصول بتاتا ہے۔ تو ہم پوری کوشش کریں کہ اپنے جو اخلاق پہ خصوصی توجہ دیں اور اپنے دلوں کو عرش رحمان بنائیں تاکہ اللہ تک کامیابی سے پہنچ سکے۔ اور آج کے دن کی اہم ترین کاموں میں اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، امام زمانہ کے ظہور کی خصوصی دعا کریں، کچھ دیر بس جیسے 5 منٹ ہی صحیح امام سے بس 1 to 1 ڈسکشن کریں، بات کریں کہ بس امام میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں بتائیں کہ ہم ان سے کیا چاہتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور ہمیں وہ سب کرنے کی، وہ سب چاہنے کی، وہ سب کر پانے کی توفیقات عنایت فرمائیں، ان سب چیزوں کے لیے اخلاص عطا کریں۔ اور پھر خدا کے حضور بھی ہم ایسے ہی دن میں ایک وقت مخصوص کریں جس میں خدا سے اپنی دعاؤں کو تو مطلب جو ہماری سوال ہوتے ہیں وہ تو طلب کرتے ہی ہیں، لیکن اس میں صرف اللہ سے اللہ کو طلب کریں، اس سے کہیں کہ اے خدا مجھے تجھ سے محبت کرنا نہیں آتی ہے، میں دعاؤں میں اپنی نمازوں میں تیری سمت لذت محسوس نہیں کرتا، تو مجھے اس دعا، اس نماز، اس ذکر میں اس لذت کو عطا کر، اور اس بیماری سے مجھے نجات دے کہ جس کے باعث جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے، اور بظاہر میں تیرے سامنے سجود ہوتا ہوں، تو مجھے اس تعلق کی سمت بڑھا جو تعلق تیرا اور میرا ہے، جو حتمی تعلق ہے، حقیقی تعلق ہے۔ تو خدا سے جب ہم شفا مانگتے ہیں تو بالخصوص یہ شفا ضرور مانگیں کہ اللہ، رسول، اہل بیت اور قرآن سے جب ہمارا تعلق ہو تو ہم اس حقیقی لذت سے کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اگر ہم اپنا حقیقی معنوی جائزہ لیں، یا ہم جب اہل بیت کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہوتا ہے لیکن ایک حد تک ہم اس چیز کو لمس کر پاتے ہیں، تو جو حقیقی اثر ہوتا ہے وہ انسان کے وجود کو تحریک دیتا ہے، اس کو انقلاب سے جوڑتا ہے، اس کے وجود کو بدل دیتا ہے، اور اگر ہمیں وہ بدلاؤ نہیں آ رہا تو یقینی طور پہ ہم بیمار ہیں، ہماری روحیں، ہمارے قلوب، ہماری آنکھیں، ہمارے ذہن، ہمارے افکار، ہمارے اعمال اور افعال بیمار ہیں۔ تو جب ہم بیمار ہیں تو یہ شفا پہلی ہے جو ہمیں ان سے طلب کرنی چاہیے۔ بہرحال ابھی ہم بڑھیں گے ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ جو ہدایت واک کا سیگمنٹ ہے، اور دیکھیں گے کہ مولانا غلام حسین عدیل صاحب آج ہدایت واک کے سیگمنٹ میں کون سے خوبصورت پیغامات ہمارے لیے لے کر آئے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہدایت واک کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ واک وِد ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی میں عطیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ دیکھیں، جمعرات کا دن بہت ہی بڑی عبادت کا دن ہوا کرتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہت بڑا راز جس کو کہا جائے وہ جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کے دن آپ دیکھ رہے ہیں اس کی فضیلت کے حساب سے اور اس کی عظمت کے حساب سے اور اس کی جلالت کے لحاظ کے ساتھ، حتیٰ کہ جب حضرت یعقوب کے بیٹوں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ہم نے بابا بڑی غلطی کی ہے، ہم نے بڑی خطا کی ہے، نبی خدا کو ہم نے آزار اور اذیت اور انہیں کنویں میں ہم نے پھینکا ہے، تو یا آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں۔ فرمایا سوف استغفرو، میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا کہ آپ کی اس غلطی کی وجہ سے۔ اور ایک انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ
اب آپ اپنے اللہ سے یہ پوچھیں کہ ہم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، اللہ نے ہمیں سزا کیوں نہیں دی ہے؟ فرمایا یہ دونوں پوچھوں گا، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ شب جمعہ کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے شب جمعہ کہا کہ یا اللہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں، میں ان کے حق میں استغفار کرتا ہوں، ان کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ معاف کیا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب نے پوچھا کہ یا اللہ اتنا بتا دیجئے، بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اللہ نے ہم پہ عذاب کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے یعقوب اپنے بچوں سے کہہ دیں، اپنے اولاد سے کہہ دیں کہ ہم نے ان کے اوپر عذاب کر دیا ہے۔ کہا مجھے بچوں کی نیچر کا پتہ ہے، یا اللہ اتنا بتا دیجئے کہ ان پہ کیا عذاب ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے یعقوب انہیں بتا دیں دنیا کی ہر چیز سے انہیں لذت ملتی ہے، اگر انہیں لذت نہیں ملتی ہے تو میرے ذکر سے نہیں ملتی ہے۔ اللہ کا ذکر کا چھن جانا، اللہ کے ذکر سے انسان کا محروم ہو جانا، یہ بہت بڑا عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ ذکر پروردگار کا دن ہے، یاد رکھو، جمعرات، شب جمعہ ذکر پروردگار کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، مناجات کریں، راز و نیاز کریں، اللہ کی بارگاہ ذکر پروردگار کریں۔ ذکر پروردگار کا ایک الگ ٹیسٹ ہے، ذکر پروردگار کی ایک الگ شان ہے۔ شب جمعہ میں بہت زیادہ جو اعمال ہیں وہ بتائے گئے ہیں، میں چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شب جمعہ آ جائے تو آپ کیا کریں؟ تسبیحات اربع کو پڑھیں۔ تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کو کہتے ہیں تسبیحات اربع۔ تسبیحات اربع، سبحان اللہ یعنی میرا اللہ ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عیب سے منزہ ہے اور مبرہ ہے، پہلی چیز۔ والحمدللہ، ساری کی ساری جو تعریفیں ہیں، all praise belongs to اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہر قسم کی جو تعریف ہے، ٹھیک ہے، ہر قسم کی جو تعریف جس کو کہا جائے، وہ تعریف کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے۔ ولا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر وصف سے بڑا ہے، ہر توصیف سے بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ الخائن۔ دنیا کے جتنے مرضی ثنا خوان جمع ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی مدح و ثنا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی کوئی آدمی اس کی ایٹریبیوٹس کو انسان بتا نہیں سکتا ہے۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون۔ اور وہ جتنے بھی ہیں دنیا کے سارے لوگ آ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کریں، بڑے سے بڑے چارٹر اکاؤنٹنٹ بھی آ جائیں، گننا شروع کر دیں، کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں، لا یحصی نعماہ العادون، اس کی نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ کاؤنٹ لیس باؤنٹیز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ ولا یؤدی حقہ المجتہدون، دنیا کے جتنے کوشش کرنے والے ہیں سارے کے سارے آ کر کوشش کریں، مگر اللہ کے حق کو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ لا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ۔ دنیا کے سارے مداح خان جمع ہو جائیں، اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے جتنے کوشش کرنے والے ہیں سارے جمع ہو جائیں، اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ بڑے سے بڑے ذہین فتین قسم کے لوگ آ جائیں
کہ ہم کون ہے معرفت پروردگار حاصل کریں گے، وہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت جو اس کی ذات کی معرفت ہے، کسی کو کوئی بھی اس دنیا میں انسان نہیں ہے کہ جو اللہ کی کن ہے ذات تک پہنچ سکے، جو ریالٹیز ہیں اس تک پہنچ سکے۔ کسی آدمی میں یہ طاقت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جس کی صفتیں بیان نہیں ہو سکتی ہیں، اس کی ذات کا انسان فہم و ادراک کیا کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس کی حمد کریں، اور یہ حمد پروردگار ہے جس کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں، آپ سارے موجودات سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو حمد ہے، پریز، all praise belongs to اللہ سبحانہ و تعالی، ہر قسم کی جو تعریف جس کو کہا جائے، ثناء مطلق جس کو کہا جائے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی، اور یہ شکر کرنا چاہیے۔ ایک چیز جو ڈسٹنکشن میں بتا رہا ہوں، انسان اور باقی موجودات میں ہے، وہ یہ حمد پروردگار ہے۔ حمد پروردگار سے انسان باقی جتنے موجودات ہیں ان سب سے ممتاز ہو جایا کرتا ہے، اور جس کو میرے مولا اور آقا امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، الحمدللہ الذی لو حبس عن دعائہ معرفت حمد، اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں معرفت حمد کا طریقہ بتایا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اللہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، حمدن للہ کہتے ہیں، شکرن للہ کہتے ہیں، یہ کتنی بڑی توفیق ہے، کتنی بڑی توفیق ہے۔ فرمایا اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں سلیقہ حمد سکھا دیا ہے۔ اگر وہ سلیقہ حمد نہ بتاتا، ہم اللہ کی نعمتوں میں اضافہ کرتے رہتے اور اس کی حمد اور اس کا شکر نہ کرتے، لَتَصَرَّفُوا فِي مِنَنِهِ فَلَمْ يَحْمَدُوهُ، اگر ہم ایسا کرتے ہیں وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَى حَدِّ الْبَهِیمِیَّةِ، اگر ایک انسان حمد پروردگار نہیں کرے، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے اور اس کا شکر ادا نہ کرے، فرمایا لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَى حَدِّ الْبَهِیمِیَّةِ، وہ انسانیت کی حد سے گر جائے گا، بلکہ وہ آ جائے گا حیوانوں کی منزل، چوپایوں کی منزل پر آ جائے گا۔ کما وصف اللہ سبحانہ، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا، اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ حیوان ہیں، یہ چوپائے ہیں، یہ جانور ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، اس وجہ سے کہ حیوان میں تو عقل نہیں ہے، ہم نے ان کو عقل دی ہے، ان کو فکر دی ہے، ان کو انٹلیکچول پاور دی ہے، ان کو فیکلٹی آف انٹلیکٹ دی ہے، اس کو باوجود یہ اس سے استفادہ نہیں کرتے، یہ حیوان سے بدتر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ ہمیں توفیق حمد دے، توفیق شکر عطا فرمائے، توفیق دعا نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو اعمال ہیں ہمارے جمعرات کے، جمعے کے، خالصانہ انداز کے ساتھ، والدانہ انداز کے ساتھ، عاشقانہ انداز کے ساتھ، علم اور عرفان کے ساتھ، علم اور معرفت کے ساتھ ہمیں بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم حاضر ہوئے ہیں آگے بہت ہی خوبصورت پیغامات کے بعد، اور یقینی طور پہ ہمیں ان پیغامات کو نہ صرف سننا ہے بلکہ ان پہ عمل بھی کرنا ہے کہ شکر میں انسان کی حفاظت ہے اور استغفار میں انسان کے لیے پناہ ہے، اور جو بھی چیز انسان کو چاہیے ہے ان دو چیزوں میں انسان کو بخوبی مل سکتی ہے، اور نوازش وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دو جہاں کے وہ خزانے مانگ سکتے ہیں جن خزانوں کو علم، معرفت، تقوی، ہدایت اور رزق، چاہے وہ معنوی رزق ہو، قربت خدا، محمد وال محمد کی قربت، قرآن کی قربت اور معرفت کا رزق ہو، یا کہ عام طور پہ دنیا سے ریلیٹڈ جو مادی ہماری ضروریات کے اعتبار سے رزق
رزق ہے یا دنیا میں ہم کام امام کی پرسپیکٹو میں کرنا ہے، اس اعتبار سے جو رزق ہو اس اعتبار سے ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہم یعنی وہ سب مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ عطا کرنے والا ہے، مگر یقین اور توکل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور اس کے لیے اپنے اندر پیوریفیکیشن اور اپنی نیتوں میں پیوریفیکیشن اور اپنے اندر جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اندر شفاف اور پاکیزہ نہیں ہوگا ہم باہر سے کچھ اس طرح سے گین نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اس اعتبار سے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم اس سے طلب کریں اور وہ ہمیں عطا کرے، اور طلب کرنے کے لیے بھی ہماری جو معرفت طلب کے اعتبار سے ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، اور اس اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس مناسبت سے۔ سب سے اصل جو چیز خدا کو طلب کرنا ہے، اور اس اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا۔ جب ہم اللہ سے اللہ کو طلب کرتے ہیں، ہماری طلب بتاتی ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کس لیول پہ جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم جنت کے مشتاق ہیں اور مگر اس میں ہم محمد والے محمد سے دور ہوں، قرآن سے دور ہوں، تو وہ بہت بڑا پرابلم ہوگا، اور اس وجہ سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے بہتری کی طرف لا سکتے ہیں، کیا بہتر ایفرٹس کر سکتے ہیں، اور کیا ہمارے پاس اپرچونٹیز اس اعتبار سے ہیں، ان دا سینس کہ جب آپ کے پاس معنوی پاورز ہوتی ہیں، جب اللہ سے توکل کا رشتہ ہوتا ہے، محمد والے محمد سے توکل کا رشتہ ہوتا ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں پھر باہر کی جنگوں کو لڑنے میں آسانی ہوتی ہے، اور پھر مادیت پرستی یا کوئی بھی شہوتیں یا لذتیں یا دنیا پرستی یا حب دنیا ہمیں اندھا نہیں کرتی ہے، بلکہ ہماری عقلیں زندہ اور بیدار رہتی ہیں، ہمارے دل زندہ اور بیدار رہتے ہیں، اور جو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس مناسبت سے کیا کر سکتے ہیں، اور اس اعتبار سے اپنی زندگیوں کو بہتری کی طرف کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ایک موقع دی ہے، اور اس زندگی میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، حتیٰ جو ہماری آنکھوں کی جو جھپکنا ہے، ہمارے ہاتھوں کا جو عمل کرنا ہے، ہر چیز ایک برزخ کو جنم دے رہی ہے، برزخ میں ایک کائنات کو جنم دے رہی ہے، مگر کیونکہ علماء اور عرفا فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو یہ اندازہ ہو کہ اس کی برزخ کیسے کیسے جنم لے رہی ہے ہمارے ہر لہجے میں، تو وہ یعنی اٹھنے بیٹھنے تک میں بہت ہی احتیاط اور بہت ہی مؤدبانہ انداز اختیار کرے۔ تو ہم سوچیں کہ ہم کتنی غفلت میں ہیں، اس لیے ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں اپنے علم کو بڑھانا چاہیے، اور جو زندگی میں ہمارے پاس سانسیں موجود ہیں، جو وقت موجود ہے، اس میں اپنے آخرت، اپنی موت، اپنی خدا تک پہنچنے کے بعد جو ہمارے ساتھ سلسلہ ہونا ہے، اور موت کے وقت سے آنورڈ جو کچھ ہونا ہے، اس کے بارے میں ہم نالج اپنی معرفت کو بڑھائیں، توحید کو اپنی مضبوط کریں، امامت اور ولایت کے جو ہمارے کانسیپٹس ہیں ان کو صحیح کریں، کیونکہ یہ بنیادی عقائد میں جو ہمارے اصول دین میں کمزوریاں ہوتی ہیں، جس کے باعث ہماری عملی زندگی میں پرابلمس آتے ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں کے اوپر ہم توجہ کریں اور دیکھیں کہ ہم اس مناسبت سے کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ اس مناسبت سے زندگی اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اور ہمیں دوسروں کو بھی اس مناسبت سے تیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم کامیاب ہو جائیں اور جنت میں مثلاً پہنچ جائیں یا اللہ تک کامیابی سے پہنچ جائیں، بلکہ جب ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، تو ہمارا پہلا فریضہ اپنے گرد و نواح میں رہنے والے ہر انسان کی کامیابی ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارا خون سے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، چاہے ہمیں وہ کوئی فائدہ دے رہا ہو یا نقصان دے رہا ہو۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے یہ بھی کامیاب ہو کر خدا تک پہنچ سکے۔ تو اس مناسبت سے جب انسان کا معیار اللہ کی ذات ہوتی ہے، قربت خدا، قربت رسول خدا، قربت اہل بیت ہوتی ہے، تو اس کے وجود کے اندر ایک وسعت ہوتی ہے، ایک اٹھان ہوتی ہے، ایک ذوق اور شوق ہوتا ہے، ایک اڑان ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ سفر کر سکتا ہے، اور اس میں پھر وہ ظرفیت پیدا کرنے کی کوشش پھر کرتا ہے کہ ہاں یہاں پہ میں تھوڑا کم
ذہن ہو گیا، میں نے اپنے چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا، نیکسٹ ٹائم مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہوتا ہے وہ انسان کو جو مددگار ہوتا ہے اور اس میں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم اس میں کیا اس مناسبت سے کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بہت ہی جو ایک اللہ کا تحفہ ہیں، اور خدا کے تحائف کو ہمیں اس کی اطاعت میں صرف کرنا چاہیے۔ جب ہم امام کی بات کرتے ہیں تو ائمہ جو ہیں وہ ہمیشہ انسان کو یعنی ایک تو وہ ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ تو پھر جب ہم اماموں کو ماننے والے ہیں، رسول خدا کو ماننے والے ہیں جو خود امام الانبیاء ہیں، تو پھر ہم بھی کوشش یہی کریں کہ گناہوں کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اور فکر کریں کہ ہم کوئی گناہ سرزد نہ کریں۔ ایک لمحے کی فکر جو ہوتی ہے وہ انسان کو جو ہے آخرت اور دنیا کی بھلائی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو ہم سوچیں کہ اچھا، میں اگر عبادت میں لذت محسوس نہیں کر رہا، اگر میں مثلاً اپنے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک نہیں کر رہا، اگر میں درگزر اور معاف نہیں کر رہا، اگر میں صلہ رحمی نہیں کر رہا، تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بہت پرفیکٹ سمجھتے ہیں جب اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم حقیقی معنوی پیرامیٹرز پہ اپنے آپ کو جج کریں گے اور خود اپنا جائزہ حقیقی معنوں میں لیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں، کہاں کہاں ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، اور کتنا ضروری ہے کہ اپنے وجود سے ان کمزوریوں کو کھرچ کھرچ کے باہر نکالا جا سکے، اور ورنہ پھر جو زندگی ہے وہ بہت ہی انسان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، اور اس میں پرابلم اور مسائل ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہم پوری کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ، رسول، اہل بیت اور قرآن سے جوڑیں اور معرفت کو حاصل کریں۔ یا ہم لیں گے ایک مختصر سا بریک اور آئیں گے بریک کے بعد۔